علينا أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه یہاں کھڑے ہو جائیں گے ہم یہاں کا پائپ سے کٹ رہے ہیں. وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. حضرت علی ولی اللہ کے موضوع پر آپ سے سلسلہ گفتگو جاری و جاری. قرآن مجید کی اس آیت سے روزانہ استفادہ کیا جا رہا ہے. اور سورہ مبارکہ بقرہ کی 41ویں آیت ارشاد اقدس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل. حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو. فتکتموا الحق وانتم تعلمون. اور حق کو نہ چھپاؤ اگر تم جانتے ہو. دیکھیے یہ صرف مذہب تک، دین تک، شریعت تک محدود نہیں، بلکہ کسی بھی قسم کا سماج ہو اس میں ملاوٹ کو اچھے نظر سے نہیں دیتا. دودھ بھی جائز ہے، پانی بھی جائز ہے. دودھ پینا بھی حلال ہے، پانی پینا بھی حلال ہے. لیکن اگر کوئی دودھ میں پانی ملا کر فروخت کرے تو لوگ اسے جرم تصور کرتے ہیں. حالانکہ دونوں چیزیں جائز ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب جائز میں جائز تھی، حلال میں حلال کی ملاوٹ لوگ پسند نہیں کرتے تو پھر حق میں باطل کی ملاوٹ کیسے بنتا ہے؟ اچھا چلتا مسئلہ کیا ہے؟ دودھ میں پانی ملانا. ماشاء اللہ حضرات لوگ کہتے ہیں اچھے محرم ہیں، 7 جگہوں میں حدیث ہے ورنہ کل سے نہ دیتا تو شروع ہو جائے. ہمارے اداکاروں میں جب نظر ہوتی ہے تو دیگر اشیاء کے ساتھ دودھ کا شربت بھی بنایا جاتا ہے. اب دودھ کا شربت اس وقت تک بن ہی نہیں سکتا جب تک پانی اور دودھ کو ایک ساتھ نہیں کیا جائے. لیکن ایسا کرنے والے کو کوئی مجرم نہیں سمجھتا، اسے کوئی غلط کام تصور نہیں کیا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ دودھ کا شربت ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ دودھ کا شربت ہے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے خالص دودھ نہیں ہے، اس میں پانی شامل کر کے شربت بنایا گیا ہے. لیکن جب کوئی دودھ بیچنے والا دودھ میں پانی ملاتا ہے تو وہ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، وہ اس لیے مجرم سمجھا جاتا ہے کہ وہ دودھ میں پانی ملا کر بیچتا ہے لیکن قیمت دودھ کی زیادہ ہے. وہ اسے پانی کہہ کے نہیں بیچتا بلکہ وہ اسے دودھ کہہ کے بیچتا ہے.
यही शिकायत हमको मुसलमानों से है कि ठीक है तुम्हें जिसको चाहो उसे मानो, तुम जानो वो जाने, लेकिन खुदा के लिए दूध में पानी न मिलाओ। भाई सकीफा को सकीफा की हैसियत से पेश करो, रजीब को रजीब की हैसियत से पेश करो। हर एक को अपनी जगह पर रहने दो, अपनी जगह पर रहने दो। जो अलैहिस्सलाम है उनका मर्तबा अपनी जगह, जो रज़ी अल्लाह है हर एक को उसकी जगह पर रखो। अब जिसको तुम्हारा दिल चाहे उसको मानो, जिसका दिल चाहे उसके पीछे चलो, जिसको चाहो उसको अपना खलीफा समझो, जिसको चाहो उसको अपना इमाम समझो, जिसको चाहो उसे अपना रहनुमा समझो, उसे अपना रहबर समझो, उसे अपना पीर समझो, उसे अपना मुर्शिद समझो। भाई हम किसी पर जबरदस्ती नहीं करते कि तुम अली को मान लो, हम किसी पर आज तक हमने जबरदस्ती नहीं की कि तुम मौला अली को तस्लीम करो। ठीक है, तुम अली को मानो या न मानो। अल्लाह ने भी कुरान में साफ साफ कहा कि यौमा नदू कुल्लु नाज़िम बिइमामिहिम, कि रोज़ क़यामत हर एक को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। तो अब हर एक को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। तो बयान नहीं सुना, हर एक को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ हमारा नाम लेकर नहीं पुकारा जाएगा, बल्कि इमाम का नाम लेकर पुकारा जाएगा। तो बयान इमाम का नाम लेकर पुकारा जाएगा। तो कह मजलिसों में इतने नारों की जरूरत क्या है, कि अली अली कहने की जरूरत क्या है, अली कहने की जरूरत क्या है, कि हैदर हैदर कहने की जरूरत क्या है। ये जरूरत इसलिए है कि हमारे कान इतना ज्यादा आदी हो जाए मौला अली का नाम सुनने के, कि जब रोज कयामत आवाज आए कि अली और लेकिन हकीकत में इमाम का मतलब क्या होता है, इमाम कैसे कहें। देखिए एक बात और मैं इस वक्त आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि लोग बड़े परेशान होते हैं, इस बात से परेशान होते हैं, अरे भाई इस्लाम में अली मौजूदा साबित कीजिए, कुरान में अली मौजूदा दिखाइए, नमाज में आप अली मौजूदा साबित कीजिए, अज़ान में अली वलीउल्लाह साबित कीजिए, अकामत में अली वलीउल्लाह साबित कीजिए, कलमे में अली वलीउल्लाह का सबूत कीजिए। अरे किसने तुमसे कह दिया, हमें ये सब साबित करने की जरूरत ही नहीं है। हम इस्लाम में अली वलीउल्लाह नहीं तलाश करते, अली वलीउल्लाह में इस्लाम। हम ये नहीं देखते कि अली वलीउल्लाह शामिल ईमान है, बल्कि हम ये देखते हैं कि ईमान वो है जो अली वलीउल्लाह के आईने में नजर आता है। अरे भैया हमारी अज़ान वो है जो अली वलीउल्लाह में नजर आए, हमारी नमाज वो है
میں کچھ عرض کر رہا ہوں، علی کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن جو فرق ملاحظہ فرمائے کہ مولا علی کو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھی جائے، بلکہ علی کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ علی کی تعلیم کے مطابق نماز پڑھی جائے۔ رکھا جائے تو میرے مولا کے کہنے کے مطابق خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے تو علی کی تعلیمات کے مطابق، تو الحمدللہ ہم جو ہی علی ولی اللہ علیہ کہتے بلکہ حقیقت میں ہم مولا کائنات کو اپنا امام سمجھتے ہیں۔ ہمارے کسی بچے سے بھی پوچھو کہ تمہارا امام کون، تو وہ کوئی اور نام نہیں لے گا، صرف مولا علی کا نام لے گا۔ اب رسول اللہ کے بعد امام کسے مانا جائے، اسی میں تو مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا کہ نبی کے بعد امام کسے مانا جائے، اسی وجہ سے باقی سارے اختلافات ہو گئے کہ امام کسے مانا جائے۔ اچھا امام کسے کہتے ہیں سنیے، جلدی جلدی میں آپ کے خدمت کر دوں۔ سب سے پہلے سنے کہ لغوی اعتبار سے امام کسے کہتے ہیں، لغوی اعتبار سے امام کسے کہتے ہیں، لیکن لغت میں امامت کے کیا معنی ہے؟ لغت میں ڈکشنری میں امامت کے معنی کیا ہے؟ ہم علماء بیٹھے ہوئے میری بات کی تصدیق کریں گے کہ امامت کا مطلب ہوتا ہے تقدم علی الغیر، یعنی دوسروں پر تقدم رکھنا، دوسروں سے آگے رہنا۔ تو قبلہ جو آگے ہو وہ امام کہلاتا ہے۔ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ جو آگے ہو وہ امام کہلاتا ہے۔ تو اب رسول اللہ کے بعد علم میں علی آگے، اب کوئی انکار کر سکے تو کرے، ثقافت میں علی آگے، شجاعت میں علی آگے، فصاحت میں علی آگے، بلاغت میں علی آگے، حسب و نسب میں علی آگے، عظمت میں علی آگے، احترام میں علی آگے، کیا سرنام ہے، نبی سے رشتے میں علی آگے، عصمت میں علی آگے، اللہ سے قربت میں علی آگے، نمازوں میں علی آگے، روزوں میں علی آگے، حج میں علی آگے، خانہ کعبہ سے نسبت میں علی آگے، کعبہ سے نسبت میں علی آگے۔ تو بھیا ہمیں تو کوئی علی سے آگے نظر آیا نہیں، ہمیں کوئی علی سے آگے نظر نہیں آیا۔ قصیدے کے لیے نہیں مشہور تھے، غزل کے بہت بڑے شاعر تھے، میر تقی میر، میر تقی میر، میر انیس نہیں، میر تقی میر، غزل میں بڑے زبردست شاعر تھے۔ ایسے شاعر تھے کہ ان کی شاعری کا کلمہ مرزا غالب نے بھی پڑھا، میر تقی میر، یہیں سٹی اسٹیشن کے آس پاس ان کی قبر ہے، دہلی سے یہیں آ گئے تو یہیں ان کا انتقال ہوا۔ تو میر تقی میر نے دو مصرے بڑے ضرب کے کہے، انشاءاللہ جو سمجھے گا وہ انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ ولی ہے، اب سنیں کرنا، وہ کہتے ہیں وہ ولی ہے، وہ ولی ہے، وہ وسیع ہے، وہ ولی ہے، وہ ولی ہے، وہ وسیع ہے، وہ علی ہے، وہ ولی ہے، وہ وسیع ہے، وہ علی ہے، اور وہ ہے۔ کیا سبحان ہے، وہ ولی ہے، وہ وسیع ہے، وہ علی ہے، وہ ہے جس سے بالا تر تصور کیجیے تو کچھ نہیں۔ تصور کیجیے تو کچھ نہیں۔ الحمدللہ ہم شیعہ ہیں، ہم نصیری نہیں ہیں۔ ہمارا علی بن ولی اللہ کہنا ہی یہ بتاتا ہے کہ ہم علی کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ ہم علی کو اللہ نہیں مانتے بلکہ ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ لیکن ایک جملہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، الحمدللہ ہم
اور ہمارا یہ مجمع اور ہماری ملت، ہماری قوم، یہ سب کے سب نہ تو نصیری ہیں نہ مقصر۔ میری بات سمجھے، خدا کے لیے بیدار ہوئیے، نہ تو نصیری ہیں اور نہ تو مقصر ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ہلاک ہونے والے اور یہ بھی ہلاک ہونے والے، لیکن ہاں ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ نصیری دریا میں ڈوب کے ہلاک ہونے والا، مقصر گندے پانی میں ڈوب کے ہلاک۔ تو امام کا مطلب کیا؟ کہ وہ جس کو تقدم علی الغیر حاصل۔ اب دنیا سمجھے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں، نماز بھی ہم ہی پڑھتے ہیں۔ نہیں، میں جملے بدل دوں، نماز بھی ہماری ہے، نماز بھی ہماری ہے، اس لیے کہ ہمارے مولا اس سے قائم کرنے والے ہیں۔ سربایات یا نہیں سربائے؟ ارے بھیا روزہ بھی ہمارا ہے، اس لیے کہ ہمارا امام حالت روزہ میں قتل ہونے والا ہے، ہمارا امام حالت روزہ میں قتل ہونے والا ہے۔ زکات بھی ہماری ہے، اس لیے کہ ہمارے امام کی زکات پر ولایت آنے والی ہے۔ جہاد بھی ہمارا ہے، اس لیے کہ ذوالفقار ہمارے امام کے لیے نازل ہوئی ہے۔ جس کا جی چاہے وہ سفید کپڑا پہن کے پہنچ جائے، لیکن حاجی بھی ہم ہیں، اس لیے کہ کعبے میں ہمارا امام۔ ہم تو زیادہ نماز کون پڑھے گا؟ ماشاءاللہ سارے نمازی یہاں موجود، سارے نمازی یہاں موجود، مولانا سلامت رکھے۔ دیکھیے گھر میں نماز پڑھی، بے شک نماز ادا ہوگی، لیکن اگر پڑوس میں مسجد ہے تو مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ مسجد میں نماز پڑھنے کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ فرادا نماز سے جماعت کی نماز کا ثواب 40 گنا، بعض علماء نے لکھا 70 گنا، مطلب بہت زیادہ جماعت سے ثواب۔ لیکن ہمارے یہاں اگر ثواب جماعت بیان کیا گیا ہے تو امام جماعت کے شرائط بھی بیان کیے گئے ہیں۔ جو نماز پڑھاتا ہے اسے بھی امام کہا جاتا ہے، لیکن اضافت کے ساتھ امام جماعت۔ اگر امام کا لفظ مطلق استعمال کیا جائے تو اس سے مراد امام معصومی ہے۔ لیکن یہ امام ہے جماعت کا امام۔ الحمدللہ ہم ہر اہل غیرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آج تم نے نماز پڑھائی کل ہم نماز پڑھا لیں، آج ہم نے نماز پڑھا دی کل تم نماز پڑھا دو۔ نہیں، یہ نہیں، بلکہ نماز پڑھانے والے کے لیے شرح ہے۔ جا کے دیکھے گا توضیح المسائل میں کتنی شرطیں ہیں۔
ہمارے مرالی کرام انہوں نے تحریر کی دیگر کتابوں میں بھی آپ کو مل جائیں گی، حدیث کو بھی مل جائیں گی. شرائط نماز پڑھانے والے کی کیا؟ سب سے پہلی شرط یہ کہ وہ شیعہ اسلام شریف 12 اماموں کا ماننے والا، صرف جذباتی جملہ نہیں ہے بلکہ شریعت کا اصول ہے. نماز پڑھانے والا حلال زادہ ہو. سبحان اللہ. حلال زادہ، اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی. نماز کے مسائل سے واقف ہو، حالانکہ ہمیں بھی واقف ہونا چاہیے. نماز کو پڑھائے وہ نماز کے مسائل سے واقف ہو، واجبات نماز کے بارے میں جانتا ہو، ارکان نماز کے بارے میں جانتا ہو، مستحبات نماز کے بارے میں جانتا ہو. اس کو نماز کے مسائل کا علم ہو، اس کی قرآن درست ہو. پہلا اس کی درست مطلب ادائیگی الفاظ جو ہے اس کا مخرج جو ہے وہ صحیح، جو مطلب نہیں کہ بہت اچھے ضرور سے قاری ہو، لیکن بہرحال وہ جانتا ہو، اس سے واقف. ایک اور شرط آخر میں ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں عدالت پائی جائے. اس میں عدالت پائی جائے تب اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی. اگر عدالت نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی. عدالت کا مطلب کیا ہے؟ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہان کبیرہ انجام نہ دیتا ہو، یعنی جو بڑے گناہ ہیں وہ نہ کرتا ہو، اور گناہان صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، یعنی بار بار گناہان صغیرہ نہ کرتا ہو. یہ ہے امام جماعت کے لیے شرط. کیا ہے؟ عدالت. میں جملہ کہہ رہا ہوں، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کو کوئی داد نہیں ملے گی، لیکن جب پیغام ہے اس کو عام کیجیے. اپنے محلے کی مساجد میں اس بات کا خیال رکھیے کہ نماز پڑھانے والے کے لیے عدالت شرط ہے، قسمت شرط نہیں. مجھے اتنی بھی امید نہیں تھی جتنا آپ بول رہے بہت ضروری ہے کہ میں اپنے لیے نہیں پڑھوں، میں تو پڑھا دے گی نماز. لیکن یہ حقیقت ساری خرابیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ نماز پڑھانے والے میں قسمت ڈھونڈنے لگتے ہیں، اسے معصوم سمجھنے لگتے ہیں. اگر آپ نے یہ معیار بنا لیا تو غیبت میں تو آپ جماعت کا ثواب حاصل ہی نہیں کر سکتے. کون معصوم ملے گا نماز پڑھانے والے؟ تو صرف عدالت جو ہے وہ شرط. یہ بھی میں اس بندے کو بتا دوں بھائی، اور ضروری ہے کہ اگر ذاتی طور پر آپ اپنی مسجد کے امام کے کسی ایسے فعل سے واقف ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، تب بھی آپ کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ آپ سارے محلے میں اعلان کریں. لوگ کہتے ہیں تبلیغ نہیں ہوتی، یہ تبلیغ ہے. آپ سب کے شانہ پکڑ کے ہدایت اور بتائیں کہ ہم نے ان کو یہ کرتے دیکھا یہ کرتے دیکھا. نہیں، یہ حکم نہیں. آپ کو اوپر ثابت ہو گیا کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے جماعت کے ساتھ، تو آپ نہ پڑھیے. پھر بھی آپ مسجد میں جائیے، کھڑے ہو جائیے، پرانا نیت کر لیجیے. سمجھ رہا؟ پرانا نیت کر لیجیے. کسی دوسرے سے کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اسلام عیب پوشی پر زور دیتا ہے. صلوات پڑھتے میں تو محمد دوسرے کے حقوق کو بیان کرنے وہ اسلام پر تو قبلہ اگر عدالت ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے. اور اگر عادل نہیں ہے، اگر اعلان جھوٹ بول رہا ہے، میرے خیال میں جھوٹ بول تو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. جھوٹ بول رہا، اگر اعلان
اگر اعلان قیمت کر رہا ہے ایسا سن رہے ہیں تو اس کی عدالت ثابت نہیں، اس لیے کہ گناہان کبیرہ میں شامل ہیں یہ چیزیں. تو اگر اعلان قیمت کر رہا ہے تو عدالت نہیں، اگر جھوٹ بول رہا ہے تو عدالت نہیں، اور اس طرح کے گناہ کر رہا ہے تو عدالت نہیں. اور جب عدالت نہیں ہے تو وہ امام بننے کے لائق نہیں، امام بننے کے لائق نہیں. ظہر کی نماز ہوتی ہے 4 رکعت، ظہر اگر 7 پڑھتے ہیں تو 8 رکعت، مغربین کی 7 رکعت. کسی کے پیچھے نماز پڑھیے تو کم سے کم 10-12 منٹ لگتے ہیں. اگر جلدی پڑھائے بیچ میں تاکہ بات بھی نہ پڑھی جائے تب بھی 10-12 منٹ لگتے ہیں. تو بھائی ظہرین میں 10 منٹ کسی کو آپ نے امام مقرر کیا، اس کے پیچھے نماز پڑھی. مغربین میں 10-12 منٹ کسی کو امام سمجھا، اس کے پیچھے نماز پڑھی. فجر کی نماز ہوتی ہے 100 رکعت، بہت دفعہ 4-5 منٹ میں نماز تمام ہو گئی. لیکن 4-5 منٹ کے لیے بھی یہ قوم کسی کو نماز ہی کا صحیح امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جس کی عدالت ثابت نہ ہو. جس کی عدالت ثابت نہ ہو تو ہمیں بتاؤ کہ جو ملت اتنی محتاج ہو کہ 4-5 منٹ کے لیے کسی ظالم کی امامت کو گوارا نہ کرے، وہ نبی کے بعد چلانے والے امامت کا مسئلہ. تو ہم اسی کو امام مانتے ہیں جس پہ عدالت پائی. تو یہ بتا یمن سے کچھ مال غنیمت آیا، لیکن یہ مال غنیمت گھوڑوں کی صورت میں نہیں تھا. آپ میری طرف دیکھیں، ناپوں کی صورت میں نہیں تھا، غلاموں کی شکل میں نہیں تھا، کنیزیں نہیں آئی تھی مال غنیمت. یہ سب چیزیں مال غنیمت میں آتی ہیں. کھلنے نہیں آئے تھے، یعنی کپڑے نہیں آئے. پھر کیا آیا تھا کہ سونے کے سکے آئے. سونے کے سکے. تو اب سونے کے سکے جو آئے تھے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ 20-25 فوٹوں کو باہر کر کے تو آئے ہی تھے. ایک گٹھی آئی لیکن قیمت تو بہت زیادہ. سونے کے سکے پوری گٹھی آ گئی. اب آپ اس زمانے کے حساب سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا قیمت رہی ہو. اس زمانے میں بھی بارہ سونا جو تھا وہ سونا ہی تھا. پیغمبر کا زمانہ، یمن سے یہ مال آیا، اصحاب دوڑتے ہوئے آئے، اللہ کے رسول ہمارے درمیان تقسیم کر دیجیے. پیغمبر نے مولا علی سے کہا یا علی میرے اصحاب کے درمیان یہ سکے تقسیم کر دیجیے. مولا علی نے کہا آؤ. سب آئے، لائن لگا کے کھڑے ہوئے. تو لائن لگا کے کھڑے ہوئے. مولا علی نے کشتی کو کھولا، اس کے نیچے ایک سینی رکھی ہوئی تھی، اس میں وہ سکے تھے. ایک شخص کا سامنے آؤ، وہ قریب آیا. مولا علی نے ایک مٹھی سکے اٹھائے، لیکن میں نے تو دیکھے ایک مٹھی سکے اٹھائے، اس شخص کو دے دیے، وہ آگے بڑھا. دوسرا آیا، ایک مٹھی سکے اٹھائے، اس کو دیے، وہ بھی آگے بڑھا. تیسرا آیا، ایک مٹھی سکے اٹھا کے اسے دیے، وہ بھی آگے بڑھا. چوتھا آیا، ایک مٹھی سکے اٹھا کے اسے دیے. علی مٹھی بھر بھر کر سکے دیتے رہے، مٹھی بھر بھر کے سکے دیتے رہے. جیسے ہماری یہاں مجلسوں میں جب نماز پڑھے تقسیم زیادہ ہوتے جب بھی ہوتے ہیں، لیکن پہلے کثرت سے وہی ہوتے تھے. جب نکتیاں بچتی تھی تو اس کو بانٹنا آسان نہیں ہوتا. یہ تبادل جو 20 کی شکل میں بنتا ہے یہ بانٹنا آسان ہوتا ہے، ایک اٹھا کے دے دیا، لیکن وہ بانٹنا آسان نہیں ہوتا. ہر محلے میں کوئی مخصوص آدمی ہوتا تھا جو اس میں ماہر ہوتا تھا. جہاں مجلس ہوتی تھی وہی سینی لے کے کھڑا ہوتا تھا، وہی سب کو ایک مٹھی اٹھا کے دیتا تھا. اور اس میں صفت یہ بھی پائی جاتی تھی کہ اگر تبرک اتنا ہی ہو
مومنین کی تعداد میں اضافہ ہو جائے تب بھی کم نہ بڑھے. کیونکہ بچوں کی منظر دیکھا ہی نہیں، جب وقت نہیں آیا تو وہ اسی حساب سے ان کے درمیان تقسیم کرتا تھا. تو جیسے کوئی نمک پاہے بانٹے یا نکتی بانٹے یا کھیلے بانٹے، ایسے ہی مولا علی ایک ایک مٹھی اٹھا کر سونے کے سکے بانٹنے لگے. جب 12-14 لوگوں کو سکے مل گئے تو کچھ لوگ رسول کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول، یہ علی تو مٹھی اٹھا کر سکے دیے دے رہے ہیں، کسی کو کم ملے گا کسی کو زیادہ ملے گا، عدالت کیسے قائم ہوگی؟ بولے سنے مہمان سنے، نبی نے کہا صحیح بات ہے، ہاں یہی بات ہے، آواز بھی یاد ہی رک جائیے. میں نے مولا رک گئے. تو وہ لوگ آئے جن کو حصہ مل چکا ہے، وہ سارے صحابی رسول کے سامنے آئے کہ اپنی اپنی مٹھی میرے سامنے رکھو، الگ الگ رکھنا. سب نے الگ الگ اپنی اپنی مٹھی رکھی. نبی نے بتایا ذرا ترازو لے آؤ. تو نہیں ماننا بھائی، خدا کرنے بیدار ہو، کہا ذرا ترازو لے آؤ. ترازو آیا. ایک صحابی کو جو سکے ملے تھے ایک مٹھی، وہ اٹھا کر ایک پلے میں رکھے، جو دوسرے کو ملے تھے وہ دوسرے پلے میں رکھے. اب جب ترازو کو اٹھایا تو 100 کے برابر فرق نہیں تھا. خدا کریے سنے تو میں عرض کر رہا ہے، مٹھیاں توڑی جانے لگی، لیکن ایسا نہ ہوا کہ کسی کو زیادہ ملا ہو کسی کو کم ملا ہو. علی نے ایک ایک مٹھی اٹھائی، ایک ایک مٹھی اٹھائی، اس کو دی تو اتنی، اس کو دی تو اتنی. وزن میں سارے سکے برابر. کیا سنا آپ نے؟ وزن میں سارے سکے برابر. یہ علی آپ چاہتے تو گن کے بات دیتے کہ میں گن کے نہیں بانٹوں گا، مٹھی اٹھا کے دوں گا. وزن کر کے دیکھ لو برابر ملے گی، اس لیے کہ اللہ نے مجھے روز قیامت کے لیے میزان بنایا ہے، اور روز قیامت اعمال گنے نہیں جائیں گے. تو یہ مولا علی کا ہاتھ کیا ہے؟ ارے کچھ نہ مانو، مجھے تو ماننا پڑے گا کہ علی کا ہاتھ دست عدل ہے. کیا سنا آپ نے؟ علی کا ہاتھ دست عدل ہے. ارے بھیا جو دست عدل ہو وہ دست ظلم بتایا کرے گا. عدل ہو. مولا علی کا ہاتھ کیا ہے؟ کہ یہ دست عدل. بس اللہ میں نے بات کو تمام کیا. تو روز قیامت کی اگر بھروسہ تو مولا علی، یہی علی ولی اللہ نجات بھی کام آنے والا، یہی علی ولی اللہ طور میں بھی کام آئے گا، یہی علی ولی اللہ حشر میں بھی کام آئے گا، یہی علی ولی اللہ اس وقت بھی کام آئے گا جب میزان نہ ہو، یہی علی ولی اللہ پورے صراط پر بھی کام آئے گا. اس لیے کہ وہاں بھی یہی علی ہوں گے. ہاں لی ہاں لگ، یہ میرا یہ تیرا، یہ میرا یہ تیرا. بس اتنی شدید گرمی میں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک اپنے امکان بھر کوشش کی جاتی ہے کہ عزاداروں کو کوئی پریشانی نہ ہو. پنکھے بھی لگائے گئے ہیں، کولر بھی رکھے ہوئے ہیں، ٹینٹ بھی سال بہتر انداز میں لگایا گیا. لیکن مجمع بہت، مجھے معلوم ہے جو لوگ اندر بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں وہ بھی گرمی محسوس کر رہے ہیں. کتنے
شدت کے باوجود، جو اوپر سے پانی کی جو فوہار پڑ رہی ہے اس کے باوجود پسینے پسینے ہو رہے ہیں، لیکن نہ معلوم کتنے لوگ دھوپ پہ کھڑے ہوئے، کتنے خواتین گود میں بچے لیے ہوئے دھوپ میں بیٹھے، چھوٹے چھوٹے بچے لیے ہوئے، بڑی چھوٹی ذہنیت لوگوں کی ہے، یہ ثواب کے لیے بیٹھے، دل پر چوٹ لگتی ہے جب لوگ ایسی بے معرفت گفتگو کرتے ہیں، یہ ثواب کے لیے نہیں بیٹھے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ کوئی ایک آدمی اس اتنے بڑے مجمع میں یہ سوچ کے نہیں آیا کہ ہمارے باتوں کے وہاں پڑھے جا رہے ہیں، مجلس میں شرکت کریں گے ثواب ملے، دو گھنٹے سے جو چھوٹے چھوٹے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجلس کا انتظار کر رہے ہیں، یہ ثواب کے لیے، جو دھوپ میں بیٹھے ہوئے مجلس سن رہے ہیں یہ ثواب کے لیے نہیں، ثواب کے لیے نہیں بھائی، یہ دو جو حسین پر ہوتے ہیں تم ثواب کی بات کر رہے ہو، اگر ان کے ذہن میں یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ ہم روئیں گے تو جنت ملے گی، کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے سوچا کہ نہیں آج زیادہ رو لیا جائے تاکہ جنت کنفرم ہو جائے؟ نہیں، جنت کے لیے کون ہوتا ہے بھائی؟ یہ دو فرش اللہ کو فخر جنت سے قبول کرتے ہیں، آنسو کے بدلے میں جنت ان اداکاروں کا دعویٰ تھوڑی ہے، نہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم سب روئیں گے جب ہمیں جنت دی جائے، ہاں ان کا وعدہ ہے، اس وعدے پر ہمیں یقین ہے، لیکن یہاں کسی سے پوچھئے کہ پہلی محرم سے آ رہا ہو، آج چھٹی محرم ہو گئی، روز آ کے کیوں روتے ہو؟ کیوں رونے کے لیے آتے ہو؟ کوئی ایک آدمی آپ سے کہہ دے اس لیے آتے رونے کے لیے کہ جنت ملے گی، اس لیے روئے کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، اس لیے روئے کہ حسین مکے میں حج کو عمرے سے بدل کے آگے بڑھے، اس لیے روئے کہ 2 محرم کو حسین کربلا کی سرزمین میں آئے، اس لیے روئے کہ حسین پر پانی بند کر دیا گیا، اس لیے روئے کہ 7ویں محرم کو پانی ختم ہو گیا، اس لیے روئے کہ کربلا میں عباس کے بازو کٹ گئے، علم فاتح قرآن برآمد ہوگا، مجھے لوگوں نے بتایا کہ راستے میں ایک جگہ پر گٹی وغیرہ بچھا دی گئی ہے، کافی دور تک 12 اور اس کے اوپر مٹی وغیرہ ڈالی جائے تاکہ عزاداروں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ عزیزوں، ہم تو اس لیے روئے کہ 6 مہینے کے بچے کو تیر مارا، ارے آج یہ نوجوان اس لیے آئے ہیں کہ اکبر کے سینے میں برچی کیا رونے کا دن ہے،
ام لیلا کو پرسہ لینا ہے، حسین کی خدمت میں تعزیت پیش کرنا ہے۔ آج 18 برس کے قبل جوان کا ماتم، شب عاشور آقا عباس علی اکبر کا بازو پکڑا ہے، اپنے خیمے میں لے کے آئے، خیمے میں کوئی نہیں، تنہا آقا عباس اور علی اکبر، ایک کرسی رکھی ہوئی ہے، میرے لال اس کرسی پر بیٹھ جاؤ، چچا آپ کھڑے رہے میں بیٹھ جاؤں، میں چچا ہوں نا، میں حکم دیتا ہوں بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے کرسی پر، جیسے ہی علی اکبر بیٹھے آقا عباس دو زانو ہو گئے سامنے بیٹھے، جیسے آپ تشہد میں بیٹھے، بھتیجے نے گھبرا کے کھڑا ہونا چاہا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیا، نہیں میرے لال ایسے ہی بیٹھے رہو۔ عباس نے سر اٹھایا، بھتیجے کا چہرہ دیکھنے لگے، کچھ لمحے گزر گئے تو علی اکبر نے کہا کہ چچا کوئی نصیحت ہے، کوئی وصیت ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کہ میرے لال کہنا کچھ نہیں، کہ پھر کیا ہے، پھر آپ میرے چہرے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بس عزیزوں میت تو یہیں پر تمام ہو سکتی ہے۔ آقا عباس فرماتے ہیں بیٹا یہ آخری رات ہے، جی بھر کر تمہارا چہرہ دے گا۔ جزاک اللہ۔ آج رونے میں کبھی نہ کیجیے گا، قاسم کا لاشا آ چکا، حسین عباس کا خون میں بھرا ہوا علم لے کے آئے، عباس حسین کی کمر پکڑے ہوئے آئے، علی اکبر حسین کی کمر پکڑے ہوئے آئے۔ عباس کی شہادت کے بعد حسین کا بیٹا حسین کے سامنے بابا بابا میدان میں جانے کی اجازت دے دی۔ میری لال تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایک بات پھر کہو کہ بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دی۔ کہ بیٹا تم باپ سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہو؟ بابا آپ دشمنوں کے تانے نہیں سنے جاتے، آپ دیکھیں ادھر سے وہ پکار کے کہہ رہا حسین اب کیا تمہارا کوئی ناصر نہیں ہے؟ پتھر کیا میں نے، جاؤ بیٹا علی اکبر اپنی بھومی سے اجازت مانگو، اپنی ماں سے اجازت مانگو۔ شہزادہ خیمے میں آیا، بی بی زینب سے اجازت دی، بی بی ام لیلا سے اجازت دی، خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ راوی کہتا خیمے سے سب رخصت ہوئے لیکن دو رخصتیں بڑی غضب کی تھی، ایک عصر عاشور حسین کی رخصت، ایک حسین سے پہلے علی اکبر کی رخصت۔ حمید ابن مسلم کہتا 10 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 10 مرتبہ گرا، جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے سکینہ دھاگوں لگا دیتے تھے، علی اکبر
पर मैं वैसे ही मजाक पढ़ता हूँ हर साल, जैसे शहर में पढ़े जाते रहे। बाहर निकले, घोड़े पर सवार हुए, बाबा करीब आए, बाजू पकड़ा, पैर उठाया और वो बिराज करीब बारगाह में उसे भेज रहा हूं। जो मुल्क में और खल्क में और नुस्ख में तेरे नबी से मुशाबे, खुदा हाफिज बेटा। अली अकबर घोड़े पर बैठ के आगे बढ़े, कुछ एहसास हुआ कि कोई पीछे पीछे आ रहा है। पलट के देखा कि बूढ़ा बाप कमर पकड़े हुए नौजवानों, बच्चों, खुदा तुम्हारे सरों पर तुम्हारे माँ बाप का साया बरकरार रखे। मौला अब्बास ज़िंदा अता करें। हुसैन पीछे पीछे हमारे माँ को क्या कह रहे हैं? या बुनैया महले महला, या बुनैया महले महला, मेरे लाल आहिस्ता 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 आहिस्ता। बाबा आपने तो इजाजत दे दी, बाबा आप तो इजाजत दे चुके, अब क्यों आ रहे हैं? एक ठंडी सांस ली पैर में और उसके बाद का मेरे लाल काश तुम साधु और हाल होते। बेटे की जान देख रहा है। सुने ये तीन जने बैठे हुए, सुने मेरी बात बहुत रोंगी आज भी। हुसैन बुलंदी में खड़े अली अकबर की जान देख रहा है। उम्मे लैला खेलने के दरवाजे पर खड़ी हुई हुसैन का चेहरा देख रही। गोया हुसैन के चेहरे में अली अकबर की जान का हाथ देख रही है। खेले के अंदर बीवी मेहनत मुसल्ला बिठाए हुए हाथों को ढालों में दबा दे रही है। चार वर्ष की सफीना बीवी मेहनत के पीछे खड़ी हुई आमीन कह रही है। हर जगह पर सुनिए सुनिए सुनिए, सब छोड़ जाओ।
चाहने वाला बेटा, मोहब्बत करने वाला बाप, बेटा बेटा कहाँ लोग लगा है, कब आता है, मैंने गिरानी सीने में छोड़ गया, मैंने गिरानी नहीं नहीं नहीं, सीने में बात करो, सीने में हाथ ला करो, मैंने गिरानी सीने में टूट गई, ना बेटा ना, मैंने गिरानी निकालो, पहले अपने आगे बोली, आपका चेहरा देखा, ए बाबा, सुनो बहुत हो गया, चेहरा देखने के बाद कहा, ए बाबा, कितनी मतलब गिर के आए हैं, ए बाबा, आप लेने के लिए निकाले, मुझे मालूम है उसके बाद क्या होगा, ए बाबा, उससे पहले मैं आपके चेहरे में हाथ डाल कर दूं, मेरे बाप के चेहरे से रात को काम किया, उस में घंटे में तो एक बजेगा, एक हाथ अय्यप्पा के सिर पर रखा, दूसरे हाथ से नब्बे की हड्डी को पकड़ा, टेबल के पास आना, उठा लो बैग उठा लो।